बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि दो ऑडियोज मंजर आम पर आई हैं, एक सच्ची है एक झूठी है। सच्ची केड़ी झूठी केड़ी ये मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक इंतहाई सच्चा सियासी वर्कर ज़िले शाह जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो इस वक्त उसकी यानी ओनरशिप जो है ना वो सर दो पासे कबूल की जा रही है। ये उसके सच्चे होने की निशानी, उसके मासूम होने की निशानी, उसके शहीद होने की निशानी कि हर कोई कह रहा है ज़िले शाह साडा है। हर कोई उसकी तकलीफ़ को महसूस कर रहा है, जिस तकलीफ़ में वो इस दुनिया से चला गया है। हर कोई उसकी मासूमियत को जो है वो याद कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि यार वो कितना डेडिकेटेड वर्कर था। हर कोई कह रहा है वो तो एक साईं लोग जैसी, वो तो किसी ने कुछ कहता ही नहीं थी। उसकी वालदा की मैंने गुफ्तगू सुनी है, उसके वालद साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी है। मैंने देखा कि IG साहब उनके घर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा जी कि हम उनके लिए ये करेंगे। जो भी एक लारा लप्पा कह लो, झूठ कह लो, मैं उनके नीयत में शक नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सच्ची बात है, बहुत सारे ऐलानात हमने माजी में देखे हैं किए गए हुकूमतों की जानिब से, अफसरान की जानिब से। जेड़ा मर गया भाजी अज मरिया कल दूजा दिन, कोई उसके घर वालों के दोबारा जाके आंसू नहीं पहुंचा करता। मौके ते संगीत ते अंगूठा रख के जो कढ़ा सकते हो कढ़ा लो। जैसे वो सदफ, एक आपको याद होगा वाकया हुआ था, हमारी साथी रिपोर्टर थी सदफ जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च की नज़र हो गई थी, इन्हीं के ट्रॉलर के नीचे आके उनकी शहादत हो गई थी। वो मीडिया ने एडा रौला पाया ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ अंगूठा रख के सारे पासे ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ कोई थोड़ा बहुता, चलो माँ की कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उसके बच्चों का मुस्तकबिल किसी हद तक सिक्योर हो गया था। तो ये वो हो जाए तो हो जाए, बाद चो भाजी कौन पूछता जे। बहर इस वक्त तो हालत यह है कि ज़िले शाह जो है ना उसकी जिंदे जी तो ਉਹਦੀ वैल्यू कोई नहीं सी। इस वक्त PTI ਜਿਹੜੀ ना ज़िले शाह के मरण तो बाद ਉਹਦੀ लाश के उत्ते बाकायदा कारोबार कर रही, सियासत के नाम के ऊपर कारोबार हो रहा है। कल उन्होंने क्या कहते हैं फातेहानी करने के लिए आज ऐलान किया, वो क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब ने, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं जनाब हम हाई कोर्ट जाएंगे, तहकीकात करेंगे। वो जी गल्लां जिहड़ियां पहले कीतियां सन, यानी खूना दे पैसे फड़न वाले। यार प्लीज़ खुदा का वास्ता है, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं जाएगा, कब किस वक्त किसके साथ क्या वाक़या हो जाए, कब कोई इस दुनिया से चला जाए, हिसाब देना पैना है। बस इस बात का यकीन रखे तो बंदा बहुत सारियां बुराइयां, तो 90% बुराइयां तो बंदा बच जाता है। याद रखिएगा सिर्फ इस बात को ज़हन में रखने से कि सारा हिसाब होना है और उत्थे अमला दे होने ने खेड़े, बस ये बात ज़हन में रखे तो चीज़ें बेहतर हो जाती है। बाहर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ज़िले शाह का जिस तरीके से ये कत्ल या हादसा हुआ, वो असल बंदे कैसे पकड़े गए, ये मेरे पास एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। 14 डाले सर टोटल जो इस तरह के थे, जिस तरह के डाले के अंदर काले रंग दे 14 डाले ने लाहौर शहर दे जो जिसमें ज़िले शाह की लाश को लेकर आए थे। अच्छा, अब वो जो लाश है वो वहाँ पर आई और आगे CCTV कैमरे लगे हुए थे। जब उनको पता चला, वो ज़ाहिर है कि उसने खुद तस्लीम किया है उस ड्राइवर ने कि जब हमें पता चला कि वो मर गया हुआ है तो साढ़े दे हथाएं तोते उड़ गए थे, फिर असी दौड़ लाती तो हम जाके छुप गए। लेकिन अगले दिन हुआ ये कि सोशल मीडिया पे हमारी तस्वीरें चल रही थी, हम परेशान हो गए और हमने जनाब फिर वो जो हमारे बॉस हैं उनसे कहा, वो राजा शकील साहब जो है वो आगे से जनाब कप्तान के पैरोकार निकल आए, उन्होंने नायब सदर निकल आया सेंट्रल पंजाब का, और वो फिर आगे सारी कहानियों को मालूम है किस तरह कप्तान ने कहा कि तुसी बिल्कुल शाबाश ईजी हो जाओ, तुहानू कोई परेशानी की गल नहीं की। ये सारी बात उन्होंने खुद बताई हुई है। अच्छा, अब हुआ ये कि वो 14 डाले थे टोटल, पुलिस ने उन डालों को ट्रैक किया, 13 का पता चल गया कि 13 किधर है और 14वां नहीं सी पता लग रहा। उसके अंदर फिर एक ट्रैकर लगा होता है कंपनी की तरफ से, उसको ट्रैक किया गया और पता चला कि वारस रोड के ऊपर जो कंपनी है, जो सिक्योरिटी कंपनी, उसके बेसमेंट में वो डाला खड़ा है। जब वहाँ पर गए तो उसके अंदर से खून भी निकल आया, क्योंकि वो ज़ख्मी था जब उसको उन्होंने डाला था और उसका ब्लड निकला था और वो ब्लड वहाँ पर मौजूद था। इन्होंने को प्लान करके तो कत्ल किया नहीं, ये भी एक हादसा है, सिंपल एक हादसा है। अच्छा, अब वो ब्लड जो है वो DNA मैच कर गया। फिर जनाब एक ऑडियो कॉल जो है वो आ गई है और उस ऑडियो कॉल में कहा जा रहा है कि ये अपने बंदों से हो गया वाकया, तो कोई परेशानी की गल नहीं की। वो शकील के साथ ही उसको जो है ना एसोसिएट किया जा रहा है, वो भी ऑडियो कॉल आ गई। यानी अब कोई ऐसी बात बची नहीं है, लेकिन फिर भी आप डिटाई चेक करें PTI की
کہ وہ پھر بھی جڑا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں اسی جڑا نا ہر صورت اسی نہیں مانے، ہماری تو بھاجی ایکو ٹانگ، آ جا کے مرغے کی ایک ٹانگ اور جناب انگور کھٹے ہیں اور جناب کانچ ٹا ہے، یہ والا ان کا ٹوٹل ایک رویہ اس وقت۔ بے شرمی کی ایک کوئی حد ہوتی ہے یار، کس جگہ پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ایک سچی آڈیو آئی ہے اور جس کو یہ اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں۔ اب مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ ویسے تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مریم دی آڈیوز کون لیک کر رہے ہیں؟ مریم صاحبہ جو باتیں کرتی ہیں ٹیلی فون کے اوپر، موبائل کے اوپر، کسی کے ساتھ بھی، وہ ابھی تک ریکارڈ ہو رہا ہے بھاجی، ٹھیک ہے؟ تے بھاجی ذرا چیک کرو ندیم صاحب اے کون ہے جڑا مریم دی کالنا ریکارڈ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اگر عمران خان کے دور میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جناب مریم کا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو کوئی ایسی گل نہیں، ان کی تو باتھ روم میں بھی ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں خان صاحب، اتنے گھٹیا ذہن کے کچھ لوگ اس ملک میں حکمران رہے ہیں، تو جو ہے اپنا ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے فون کی۔ لیکن بہرحال اس ریکارڈنگ میں اس آڈیو کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، اس لیے کہ اس میں جو آواز ہے وہ مریم نواز کی ہے، اور جو وہ پوچھ رہی ہیں وہ پرویز انکل سے پوچھ رہی ہیں۔ پرویز انکل سے مراد ہے پرویز رشید صاحب۔ اور یہ بات بھی ایک ذرا آپ اینگل ذہن میں رکھیں کہ مریم نواز پرویز انکل کو کتنی تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ پرویز انکل پرویز رشید صاحب کو میرا خیال ہے کہ کافی پرانا جاننا، ایک ماڑے کردہ جی اور ایک ماڑا آدمی، ساری زندگی ایمانداری سے گزاری اور انتہائی زیادہ ایمانداری سے گزارتی پڑ کے، یعنی ضرورت تو زیادہ ایمانداری نہ گزارتی پڑ کے، اور وہ صاحب جو ہے آج بھی کرائے گھر میں رہتے ہیں لاہور کے اندر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ایسا بندہ جڑا کرائے دے گھر تے رہتا ہے، مریم نواز اس کو پرویز انکل کر کے ان سے گائیڈ لائن لے رہی ہیں۔ اب اس میں جو بات جس پر بول ٹی وی والوں کو اعتراض ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ والا اینگل دے دیں، وہ اینگل دے دیں نہیں بھائی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سر یہ والا اینگل ہے کہ وہ حادثے میں اس بندے کی بچے کی جان چلی گئی ہے، اور انہوں ویکھو جڑا اندر وڑ کے بیٹھا ہے وہ باہر ہی نکل رہا، تو یہ اور تہاڈی سیاسی مخالف ہے، اور تانوں کی کہے جناب، وہ اور کیا آپ کے اس اینگل کو لے جو آپ بیچ رہے ہیں وہ والا سودا چک لوے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں مریم نواز نے بالکل ٹھیک اس کی یہ آڈیو ہے، اور اس میں کوئی مجھے غلط بات دکھائی نہیں دے رہی، نہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر تردید نون لیگ نے لوڑے گی، کوئی ضرورت نہیں۔ واقعی یہ ہے، ابھی ثابت نہیں ہو گیا کہ حادثے میں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم کا جو خیال تھا وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے خاتون، اس کو اس بات کا ادراک پہلے سے ہو گیا تھا کہ پولیس والے جو ہیں وہ اس بچے کو کیوں ماریں گے، کوئی حادثہ ہی ہویا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ حادثہ نکل آیا، ثابت ہو گئی بات، آپ کے لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی حادثہ ہو گیا اور پھڑیا گیا سارا کچھ، تیرا مطلب مریم تہاڈا تو بہت ہی ذہین ہے، یعنی آپ کی جو پلاننگ تھی اس کو اس نے پہلے سے فورسی کر کے ناکام بنا دیا، تو پھر تو بھائی لیڈر ہونی چاہیے، تہانوں بھی چاہیے تو کچھ سیکھ لو۔ عمران خان اپنے لوگ بہت جان جسوس ہے نا، لیکن دیکھ لے مریم اس سے پہلے اس نتیجے پر پہنچ گئی جہاں پر محسن نقوی دی ایڈمنسٹریشن جڑی ہے وہ 4 دن بعد پہنچی۔ باہر ایک اور آڈیو ہے سر، وہ بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ پی ٹی آئی والے بڑا اس کو گھما رہے ہیں۔ اب دیکھیں یار، مطلب کوئی تھوڑا سا نا وہی جملے آ جا کے کہ رہی نے کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی، پر ادھر کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میچے چربو کو تھوڑا گرے بان سے جھانکی مار لو، یار آپ نے سب کو یوتھیا سمجھا ہوا ہے، میں حیران ہوں۔ اب ایک آڈیو جو آئی ہے اس کو وہ ڈرٹی ہیری جس کو کہتے ہیں خان صاحب، ایک بہت اعلیٰ عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک جو ہمارے ہے حساس ادارے کے افسر، ان کو بارے میں یہ نام منسوب کرتے ہیں، ان سے ایک آواز ان سے منسوب کر رہے ہیں، ایک آواز وہ وقار صاحب ہیں ان سے منسوب کر رہے ہیں۔ سر یہ عبداللہ صاحب ہیں، یہ قوم یوتھ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایکٹیوسٹ جن کو ٹرول کہا جاتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ انہوں نے جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مقبوضہ پاکستان، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائی پکا ٹرول ہے۔ اچھا، انہوں نے سر یہ آڈیو جو ہے یہ میں نے ان کے اکاؤنٹ پہ سنی ہے، کسی نے مجھے اس کا لنک بھیجا تھا، میں نے اس کے اکاؤنٹ پہ اوپر سنی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پولیس پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے، 2-4 بندے ڈیگ دیو، مسئلہ کوئی نہیں گا۔ وہ ساری آڈیو اگر آپ سنیں
تو اس کا لبے لباب جو نکلتا ہے وہی ہے. پھر بندے بہت رہے ہیں, آج اس کو گھر سے نکال لینا ہے, جیسے تنہا ہو کسیٹیاں باہر کر لو, آج ہم نے اس کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے. یہ گفتگو جو ہے کی جا رہی, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان کو گھر سے نکالنا اور گرفتار کرنا ہے. اور دوسرا جو ایک حصہ بعد میں جوڑا گیا ہے اس میں تاثر یہ ہے کہ جیسے پولیس والے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں, آپ کی فورس پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے, وہ آگے سے کہہ رہا ہے سر وہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, بڑا دباؤ ہے, نہیں مار دو بندے, گرا دو, وہ کہتا ہے سر گرا دیں گے. یہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا پیچھے اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں, بلکہ پہلے تھوڑا سا پیچھے جانے سے پہلے میں آپ کو اسی جو اس کا آخری حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ایک دنیا ٹی وی نے ایک کلپ جو ہے وہ چلایا, اور اس کلپ میں آپ دیکھیں, بلکہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ جناب پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ ریورس جا رہی ہیں اور تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ڈنڈے پکڑ کر اور نعرے مارتے ہوئے پولیس کی گاڑیوں پر ڈنڈے برسا رہے ہیں. گاڑیاں بڑی سپیڈ سے واپس جا رہی ہیں. یہ نہر کے پاس, یہ 8 مارچ کا واقعہ, ٹھیک ہے. اب اس واقعے کو وہ جوڑے ہیں اگلے حصے سے کہ آپ کی پولیس ریورس پیچھے کیوں ہو رہی ہے, بھاگ کیوں رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ سر ادھر سے بہت دباؤ ہے. تو اس کو اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا اب اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں, میں آپ کو تحریک انصاف کی حکومت کے اس دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر وہ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی جو کیا کہتے ہیں دانشور بیٹھے تھے جڑے, انہوں نے پلاننگ کی تھی. یہ ملتان روڈ لاہور کے اوپر ان کا جو ایک ہے اپنا سعد رضوی صاحب کا گھر کہہ لیں, مدرسہ کہہ لیں, اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. پولیس نے سب طرف سے گھیرا, اور جو ٹی ایل پی کارکن تھے وہ ظاہر ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے وہاں پہ نہیں آتے, وہ ایک ایمانی جذبے کے تحت آتے ہیں, سیاسی جذبے کے تحت نہیں آتے. آپ ان کے جذبوں سے اختلاف کریں یہ آپ کا حق ہے, آپ ان سے اتفاق کریں یہ بھی آپ کا حق ہے, لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جس جذبے کے تحت وہ وہاں پر آتے ہیں. اور جو پولیس والے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تو سرکاری ڈیوٹی سے گھیر نہ پائیں, تو ان کا وہ جذبہ نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے جناب پولیس والے نہ صرف نسایا بلکہ پھاڑ کے کٹیا بھی. وہ فوٹیجز بھی آپ کے سامنے ساری جو ماضی کی ہیں وہ آ جائیں گی, آپ ذہن میں لائیں گے تو سارا کچھ آپ کو آ جائے گا. ٹویٹر پہ مل جائیں گی, فیس بک پہ مل جائیں گی, آرام سے مل جائے گی. ان دنوں میں ایک آڈیو یہ وائرل ہوئی تھی, اور ان دنوں میں یہ کہا گیا کہ اس دور میں یعنی یہ جو ہیں اپنا پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے کہ ٹی ایل پی والوں نے یہ بنا کر آڈیو مارکیٹ کی ہے تاکہ یہ ہماری ایجنسیز کو, ہمارے اداروں کو بدنام کیا جا سکے. اس وقت یہ پی ٹی آئی والے یہ کہا کرتے تھے ٹی ایل پی نو ملک دشمن ثابت کر رہے سن. آپ کو یاد ہوگا شیر رشید نے کہا تھا کہ جناب کلچن کوفے ہیں ان کے پاس اور جناب فائرنگ ہوئی ہے. وہ یاد کیجئے وہ سارا ایک ماحول جو انہوں نے بنایا تھا, انڈیا سے تعلقات ہیں, انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے, وہ ساری گفتگو پچھلے 1.5 سال پرانی باتیں ہیں, وہ سارا کچھ یاد کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اداروں پہ حملہ آور ہے. یہ آڈیو اس وقت کی تھی. پی ٹی آئی کہتی تھی ٹی ایل پی نے بنائی ہے, ٹی ایل پی کہتی تھی دیکھو جی آڈیو لیک ہو گئی ہے اور غالب کلیئر ہو گئی ہے. اب یہ آڈیوز بناتا کون ہے, لیک کہاں سے ہوتی ہے یہ میں نہیں جانتا, لیکن پوائنٹ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے اس یہ موجود ہے اور اس کے ذریعے چیزیں بنائی جاتی ہیں. اب یہ کون صاحب ہیں جو یہ بناتے ہیں, میں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ پتہ چلا ہے, ذرائع نے یہ بتایا ہے, اور یہ ذرائع جو ہے پی ٹی آئی کے وہ ذرائع ہیں جو عمران خان کے کبھی ناک کان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور ایک شخص ہے اس کا نام ہے قاسم, وہ اٹلی کے شہر ملان میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں سے وہ اس طرح کی چیزیں بنا کر عمران کے کہنے کے اوپر مارکیٹ کرتا ہے. اور یعنی اگر میں جو بات کر رہا ہوں منہ میرا ہل رہا ہوئے گا, آواز بھی پاوے وہ دلیپ کمار دی پا دے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے فٹ کرتا ہے چیزوں کو لگتا ہے کہ یہی بندہ بول رہا ہے. ٹیکنالوجی ہے, ظاہر ہے اس کے پاس یہ گرو ہوگا, فن ہوگا, وہی کرتا ہے. تو یہ اس وقت کی جو آڈیو جس کا اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں یہ کہا یہ جا رہا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ادو ہی اتھو بن کے آئی سی, یہاں پر استعمال ہوئی, اس کے بعد اس کو اب دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے, اداروں کو بدنام کرنے کے لیے پی ٹی کر رہی ہے. یعنی اس وقت ٹی ایل پی تے پاتی ہوں جناب آئی ایس آئی تے پاتی. ہر صورت میں
اپنی جیت کنفرم کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ آڈیو سر جعلی ہے، اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جس صاحب کے ساتھ، جس افسر کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، اور میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے۔ اس کے بعد میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان جو ہیں یا ان کی پارٹی جو ہے، چونکہ مکمل ان کے بارے میں میرا یہ گمان یقین میں بدل گیا کہ جھوٹو جھوٹ چوتالی پارٹی باجی ہے، لہٰذا جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ رضی دادا کا ایک بڑا مشہور جملہ میرے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یقین کیجئے جدو میں تحقیق کی تھی گل انجی نکلی جائے، اس وقت بھی یہ بات کچھ اسی طرح سے نکل رہی ہے۔ بندہ ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرا، ایکسیڈنٹلی مرا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جان کے مارا، ایکسیڈنٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے پولیس دیتی اور وہ اسن نقویدے پانٹ رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بہت دفعہ ہماری بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، پولیس پھڑ دیا، ریپٹے بھی مار دی، ڈنڈے بھی مار دی، کوئی شبے کی بات نہیں، پر اس کے بعد پولیس آپ کو نہیں مارتی کیونکہ آپ نہ تو کرمنل ہیں، نہ پولیس نے آپ سے کچھ برآمد کرنا ہے۔ اگر آپ کسی قتل میں ملوث ہوں، اگر آپ کسی چوری میں ملوث ہوں، آپ کے اوپر الزام ہو کسی کو کوئی آپ سے کوئی شے برآمد کرنی ہے، پھر تو پولیس ہو سکتا ہے آپ پر تشدد کرے۔ اس بچے تو کی برآمد کرنا سی انہیں، وہ کیوں ماریں گے اس کو؟ اس بات کا بھی تو کوئی جواب لے ان سے۔ اب تو خیر ہر چیز ہی کلیئر ہو گئی نا، کہ ہر شے کلیئر ہو گئی، ان تے پائے نا آپ ناستے پائدے پھر دینے کہ نہیں وہ اس طرح نہیں اس طرح گا۔ بہرحال اب اتنی جیتی تے جان نہیں چھوڑ دی، چیزیں جو ہیں وہ جتنی خان صاحب نے خراب کی ہیں سر، وہ ہتھاں دی بنیاں دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں، تے 72 سال دی عمر دند کام نہیں کر دے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔